प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे आज एक तारीखी मुआहदे की। दोहा कतर में अफ़गानिस्तान की जानिब से, अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और अमेरिका की जानिब से ज़ल्म खलीलज़ाद एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं, जिस पर एक 19 साला लंबी जंग अब ख़त्म होने को जा रही है। अमेरिका ने 750 अरब डॉलर और कितनी ज़्यादा अपने ना सिर्फ वसाइल लेकिन स्ट्रैटेजी, 3 सदर, ये सब के सब उन्होंने देखे थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ दिस वॉर। लेकिन अब अफ़गान तालिबान का कहना है और अमेरिका का भी कहना है कि सूरत हाल अमन की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक और जो अहम बात अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे ने की थी वो थी पाकिस्तान के किरदार के मुतालिक, और कहा कि तारीफ़ बनती है पाकिस्तान की जो मुआवनत थी और पाकिस्तान का जो सपोर्ट था उसके वो शुक्रगुज़ार थे। उसके बाद एक फ़हरिस्त थी ममालिक की जिनका उन्होंने एक मुस्बत तरीके से ज़िक्र किया, जिनमें हिंदुस्तान नहीं शामिल था, अलबत्ता चीन, नॉर्वे, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक का भी ज़िक्र किया। अब एक जो बहुत बड़ी शर्त है अफ़गान तालिबान के लिए वो ये है कि अल-कायदा से ला ताल्लुकी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल में भी वो दाइश से मुकाबला करते रहें। अमेरिका के जो वज़ीरे ख़ारजा हैं माइक पॉम्पेओ, हालांकि उन्होंने माजी में इस ऐसे ही मुआहदे की मुखालफत की, और जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उसके कई अरकान ने इसी मुआहदे की मुखालफत की। इस वाले अमेरिकी इंतज़ामिया का जो बार बार बयानिया था वो यही था कि वो जंग जो कि मुस्तकिल चलती रहती है उनको अब ख़त्म करना चाहिए। शराजी साहब, ये जनाब कितना तारीख़ी मौका है और इस पर अमल दरामद हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल जो लोग इसको तारीख़ी कह रहे हैं, मैं भी इस खुशगुमानी का शिकार होते हुए ज़रूर इसको तारीख़ी कहूँगा, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो उसके बेनिफिशरी असद मैं और आप भी होंगे। तो हम चाहेंगे कि आज का जो दिन है ये वाकई इसको तारीख़ी दिन के तौर पे मुस्तकबिल में याद रखा जाए, और आज जो दोनों तरफ से कमिटमेंट्स दी गई हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, ताकि जो 4 दहाइयाँ गोया के 40 साल का जो एक बदअमनी और इंतशार और दहशतगर्दी और क्या कुछ आप टर्म यूज़ कर लें, वो चीज़ें हमें अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान से वो पूरी दुनिया में फैलती हुई नज़र आई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि तारीख़ से हम सबक सीखते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में आज के दिन अमेरिका को भी इस बात का ख्याल आया होगा कि जैसे आप बता रहे थे कि 750 अरब डॉलर की वहाँ पे बेमकसद इन्वेस्टमेंट, और वो भी जंग की शक्ल में। और उससे पहले ये अमेरिका बहादुर देख चुका था कि सोवियत यूनियन की शक्ल में एक बड़ी सुपर पावर ने एक कोशिश की थी कि इस मुल्क को इनेक्स किया जाए, अपने साथ मिलाया जाए और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का इक़्तिदार कायम किया जाए। लेकिन उसका हशर क्या हुआ कि उसके बाद वो जो एक मुत्तहिदा रूस था वो भी एक टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मैं समझता हूँ कि 9/11 के बाद वही गलती अमेरिका ने की कि वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का निज़ाम, अपनी मर्ज़ी के किरदार वहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ एक उसी तरह की रेजिस्टेंस आई, उसी तरह की मुज़ाहमत आई जो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक आई। और नतीजा आप और मेरे सामने है कि आज वो अमेरिका के दुनिया की जो आज सुपर पावर कहलाता है, अब तक उसे मजबूरन फिर प्लान बी की तरफ जाना पड़ा। और उसमें भी शुरू में हमने देखा असद के ख्याल ये था कि जो अमेरिका कह रहा है या जिस तरह का फार्मूला, जिस तरह का अमन मुआहदा अमेरिका चाह रहा है, तालिबान को मजबूरन उसे कबूल करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपके सामने है कि कई अरसे से, कई सालों से मुज़ाकरात कभी कहीं हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी उनको एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा कि जब तक अमेरिका इस बात पे राज़ी नहीं होगा कि फरीक दोम को गोया के वहाँ पे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं तालिबान की शक्ल में उनको सुना जाए, और फिर साथ में जो खित्ते के दीगर ममालिक है जिसके अंदर खुद पाकिस्तान बहुत बड़ी सफरिंग्स है हमारी, हमने बहुत जख्म खाए हैं इस अफगान वार को लेके, हमने 70,000 लोगों की जानें दी हैं, और पाकिस्तान जैसा जिसकी मैशत इतनी मजबूत मैशत नहीं है, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है। साथ में ईरान जैसा मुल्क या खित्ते के दीगर ममालिक जिसके अंदर रशिया भी शामिल है, जिसके अंदर चीन भी शामिल है, जब तक इन मुल्कों को सुना नहीं जाएगा, इनको भी सारे प्रोसेस के अंदर शरीक नहीं किया जाएगा, किसी चीज़ को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता। तो मेरे ख्याल में
امریکہ نے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائی، اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ دوحہ کے اندر ایک بڑا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا معاہدہ ہوا ہے، جو اگرچہ اس کے حوالے سے جہاں بہت بڑی خوش فہمیاں ہیں وہاں پہ خدشات بھی ہیں، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا۔ آپ نے بڑی بڑی کمٹمنٹس دے دی، یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ بھی چاہ رہا ہوگا کہ اس خطے کے اندر امن آنا چاہیے، امریکہ بھی چاہے ہوگا کہ اگر یہاں پہ کچھ بہتر چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بینیفیشری وہ بھی ہوگا، دنیا میں اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ خود افغانستان کے اندر جو بہت سارے دھڑے ہیں، نہ صرف طالبان کے اندر بہت بڑے فیکشنز ہیں، کیا وہ ایک ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، پھر ساتھ میں جو وہاں پہ اس وقت سول گورنمنٹ بیٹھی ہے اشرف غنی صاحب کی قیادت میں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے گروپس ہیں ان کے اندر، شمالی اتحاد ہے، دیگر لوگ ہیں، تو کیا سب لوگ صدق کے دل کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس ساری چیزوں کو میک شور کریں گے جو آج ایک طرح سے کمٹمنٹس دی گئی ہیں دوحہ کے اندر؟ تو میرا خیال میں ایک لمبا سفر ابھی بھی باقی ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ رشین فورسز کے جو ودرال تھا اس کے بعد جس طرح افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا، اب کی بار کم از کم یہ نہیں ہو رہا۔ بہت سارے ممالک ہیں، جیسے آج ملا ظریف صاحب بھی، عبدالغنی ظریف صاحب فرما رہے تھے وہاں پہ کہ یہ معاہدہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ 27 بڑے ممالک ہیں جو ایک ضمانتی کے طور پہ آج موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ 27 ملک چاہیں گے کہ جو کچھ آج یہاں پہ طے ہوا ہے اس کو عملاً وہاں پہ نافذ بھی کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا، اور بالخصوص جو اس جنگ کے اندر امریکہ کا بہت بڑا پارٹنر یورپی یونین تھی، آج میرے خیال میں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی حال افغان عوام کے اوپر امپوز نہیں کیا جا سکتا، رادر ان کی بات سنی جائے۔ اور دوسری سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جنگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، نیگوسیشن بھی بہتر راستہ ہے، پرامن راستہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے میرے خیال میں اسد، یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ آج جن لوگوں کے اوپر دہشت گردی کا اور جن کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا، آج وہ بھی امن کی بات کر رہے ہیں، طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن آنا چاہیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ تھا کہ آپ تمام عناصر کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات سن لیں، کوئی نہ کوئی آپ ایک نہ صرف امن کی طرف بڑھیں لیکن میٹ ایچ ادر ان دا مڈل، اور یہ آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی جو عسکری قیادت تھی انہوں نے ہر طرح کی اسٹریٹجی افغانستان میں کرنے کی کوشش کی، جناب اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ پٹریس صاحب تھے، مکرسٹل صاحب تھے، ابھی جو آپ کو زلمے خلیل زاد نظر آ رہے ہیں، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے بطور وہ تو ایک وائسرائے بن گئے تھے، حامد کرزائی کو صدر انسٹال کیا تھا۔ حالانکہ تب جو افغانستان میں چاہت تھی کہ کنگ ظاہر شاہ کے ایک نمائندے جو ان کے قریب تھے ان کو صدر بنایا جائے۔ تو اب اس میں اگر ہم پڑھ جائیں، بہت ہی طویل فہرست ہے غلطیوں کی، لیکن تمام سٹریٹجیز کے باوجود جو پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو جنگ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوگی، انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا، اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہی آپ کی منزل ہے۔ وہ جناب ہمیں 18 سال بعد دیکھنے کو ملا۔ اور ادھر بھی جناب بہت ہی غیر ذمہ دار قسم کے عناصر تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مستقل جنگ ہے، جب تک آپ ان لوگوں کو پوری طور پہ شکست نہ پہنچائیں گے۔ لیکن جو اس سے تھوڑی سی ہٹ کے جو بات ہے شرازی صاحب، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو مختلف ایک طرح کی جو جنگیں جاری تھیں، افغانستان میں ایک جنگ تھی امریکی فوج کے خلاف، یہاں ایک انسرجنسی تھی۔ آپ نے دونوں باتوں کو کنفیوز کر کے کہا کہ جی ہم ایک ہی دشمن کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ امن چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ افواج پاکستان کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تفریق کرنا بہت اہم ہے۔ افغان طالبان جو افغانستان کے حدود میں جنگ لڑ رہی تھی، اور پاکستان میں جو ایک بالکل ہی بے درد قسم کی انسرجنسی تھی جو چاہ رہی تھی کہ ہم پوری ریاست کو ہی اوور تھرو کر لیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ 18 سال بعد اب آپ کو دونوں بیانیوں میں شفافیت ملی ہے اور اب کسی ریزولوشن کی طرف آپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر انسرجنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک فورن ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے۔ اور جب طالبان ترجمان گرفتار ہوا
تو اس کے بعد ان کی اپنی سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی بالکل ہمیں کہاں کہاں سے مدد مل رہی تھی پاکستان کے اور پاکستان کی فوج کے خلاف لڑنے کی. تو میرا خیال میں کہیں نہ کہیں ان اناؤنسڈ پالیسی ایک یہ بھی تھی ان ویسٹرن پاورز کی کہ پاکستان کو پراکسی کے ذریعے ان گروپس کے ذریعے پاکستان کے خلاف کچھ کیا جائے اور پھر پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح پاکستان آگے بڑھے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جو ایک بڑی کنفیوز صورتحال تھی اس کے اندر اگر پاکستان سے آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو پس پش ڈال کے تو کسی دور پار کی طاقت کے ایجنڈے کے اوپر چلیں گے اور اپنی سلامتی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی. ہم ایک طرف مدد فراہم کر رہے تھے ان ویسٹرن پاورز کو کہ جو افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ لڑ رہی تھیں, اپنے ملک کے اندر ایک بہت بڑی انسرجنسی کو ہم ایک طرح سے بھگت رہے تھے اور اس کے اندر بھی ہمیں بڑے وثوق سے اور بڑے ٹھوس جو ہے وہ شواہد کے ساتھ یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا پڑوسی ملک اور کچھ اور لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ جو ان گروپس کو مدد فراہم کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود پاکستان نے بڑے تحمل سے اور کسی کے اوپر اس طرح کھلا کوئی الزام بھی نہیں لگایا. ہم نے کسی کے خلاف کسی کی طرف انگلیاں نہیں اٹھائیں. ایک طرف ہم افغانستان کے اندر مدد فراہم کرتے رہے اور ملک کے اندر بھی ہم اپنے چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آج جو پیس ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد بھی جو پاکستان کا کردار ہے وہ انتہائی اہم رہے گا اور اس کردار کو اس انداز میں ہی لینا چاہیے. آج اشرف غنی صاحب نے کابل کے اندر پریس کانفرنس کی جہاں پہ نیٹو کے نمائندے بھی موجود تھے, امریکی نمائندے بھی موجود تھے. تو میرا خیال میں جہاں پہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ سارے پروسیس کے اندر پاکستان کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیس ڈیل تک پہنچنا نہیں, اس کے بعد اس کو میک شور کرنے کے اندر بھی پاکستان کا کردار بڑا اہم رہے گا. اور اگر امن لوٹ رہا ہے افغانستان کے اندر تو اس کا بینیفیشری پاکستان کو بھی ہونا چاہیے اور یہ بات انہیں مد نظر رکھنی چاہیے کیونکہ پاکستان نے برسہ برس تک کئی لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ہاں مہمان رکھا ہے اور بڑے بہترین انداز سے مہمان رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں جب یہاں پہ مہاجرین کے حوالے سے عالمی کانفرنس ہوئی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے ہماری معیشت کے اوپر بڑا دباؤ پڑا ہے, ہمارے لوگوں نے جاب لوز کی ہے, ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ قربانیاں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کو ریئلائز کابل کے اندر بھی کرنا چاہیے کہ آپ بڑی اچھی شروعات کرنے جا رہے ہیں بٹ اس اچھی شروعات کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے, ہماری بہت زیادہ قربانی ہے. سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی جوائن کر رہے ہیں. رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا جناب کہ آج دستخط ہوئے ہیں اس امن معاہدے پر جو امریکہ نے اور افغان طالبان نے دستخط کیے ہیں, یہ کتنے زیادہ اہم ہیں اور کیا ان پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں اس کی اہمیت کا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 1988 میں ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا جنیوا ایکارڈ کے نام سے. سوویت یونین کی اس معاہدے کے تحت واپسی ہوئی تھی اور ان کو شکست ہو گئی تھی. آج امریکہ نے بھی ایسا ہی ایک معاہدہ کیا ہے, ایک سپر پاور نے ایک مسلح گروہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور افغانستان سے نکلنے کا وعدہ کیا. ایک صرف ان کو گارنٹی ایک ضمانت ملی ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کے زیر قبضہ علاقہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. تو یہ اتنا اس کی اہمیت ہے کہ ایک غیر ملکی فوج جو تقریباً 19 سال سے افغانستان میں تھی اس کی واپسی ہوگی. اور پھر یہ بھی کہ اس معاہدے سے آئندہ کے لیے جو مذاکرات ہونے ہیں, جو مسائل حل کرنے ہیں, اس کی راہ ہموار ہو گئی ہے. یعنی ابھی طالبان اور جو ان کے مخالف افغان ہیں, افغان حکومت سے لے کے باقی بھی لوگ سے بات چیت کے لیے راستہ کھل گیا ہے. تو وہ بات چیت بھی ہوگی, قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, تو اعتماد سازی کے لیے اقدامات ہوں گے جو بڑے ضروری ہیں تاکہ بات آگے بڑھے. بالکل ٹھیک. جی رحم اللہ صاحب, انفیکٹ اس آج جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا تاریخی دن ہے, شاید اب امن کی راہ ہموار ہو گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ خود افغان حکومت اس امن معاہدے کو کتنا کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرے گی.
پھر خود وہ ایک بڑے اندرونی خلفشار کا شکار ہے، شاید شمالی اتحاد عبداللہ صاحب اتنے کو کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ خود افغانستان کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے کچھ اسپوائلرز موجود ہیں کہ جو اس سارے پیس پروسیس کو کہیں ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو ابھی مشکل ہے، جو ایک رکاوٹ ہے، وہ تو یہی ہے کہ افغان حکومت یکسو نہیں ہے، یعنی اس میں جڑے بندی آ گئی ہے، اور وہاں پہ صدارت کے مسئلے کے اوپر یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، نیشنل یونٹی گورنمنٹ تھی، وہ بکھر گئی ہے۔ تو جب تک یہ آپس میں اپنے اختلافات دور نہیں کریں گے، ایک مشترکہ مذاکراتی ٹیم نہیں بنائیں گے طالبان سے بات کے لیے، تو پھر کیسے یہ بین الاافغان مذاکرات ہوں گے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ اسپوائلر تو بے شمار ہیں، افغان حکومت کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، غیر ریاستی تنظیموں میں القاعدہ بھی ہے، حالانکہ اس کی قوت بہت کم ہو گئی ہے، داعش ہے، پاکستانی طالبان ہے، بلوچ لذگی پسند ہیں، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، جماعت الاحرار ہے، حزب اللہ، بے شمار ہے۔ تو یہ سارے گروپ جو ہیں، ان کا تو مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو اور ان کو وہاں پناہ ملتی رہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے، اور ایران اور روس اور چین، یہ ہمسایہ ممالک کے حوالے سے بڑا اہم ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ ریاستیں جس طرح بھارت ہے، وہ بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، اور ان کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ پاکستان کو کریڈٹ مل رہا ہے اور طالبان کو اس نظام میں آگے جا کر حصہ مل سکتا ہے، تو یہ سارے اسپوائلر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو معاہدے کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مل کر اس کو روکنا ہے، کیونکہ سب کا مفاد اسی میں ہے کہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے۔ رحیم اللہ صاحب، آپ بڑے باخبر ہیں، یقینی طور پہ جو پروسیس چل رہا ہوگا، یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ ایک تو یہ بتائے گا کہ اس سارے پروسیس کے اندر خود پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، اور پھر جو پوسٹ ایگریمنٹ کے بعد جو آگے پروسیس چلے گا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے رول کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا، اور کہیں پاکستان کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، کہ لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کا رول اب ختم ہو گیا، اب افغان عوام، یہاں کے دھڑے، وہاں کی حکومت، دیگر گروپس خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ طالبان کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک لمبے عرصے سے پیش کر رہا ہے کہ وہ طالبان اور اس کے مخالفین کے مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی پیشکش کو نہیں مانا جا رہا تھا، افغان حکومت کی بڑی مخالفت تھی، امریکہ بالآخر مان گیا، اور پھر اس نے طالبان کے ساتھ 2018 میں مذاکرات شروع کیے، اور یہ بھی مان لیا طالبان کا مطالبہ کہ افغان حکومت کو اس سے باہر رکھا جائے گا۔ تو پاکستان نے مذاکرات کروانے میں بڑا اہم رول ادا کیا، جہاں جہاں پہ رکاوٹ پیدا ہوئی اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال 8 ستمبر کو ٹرمپ نے مذاکرات ختم کر دیے تھے، 3 مہینے کے لیے مذاکرات معطل رہے۔ پاکستان کی کوشش سے زلمے خلیلزاد اور ملا عبد الغنی برادر اسلام آباد آئے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی وجہ سے پھر سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ تو پاکستان ٹربل شوٹر تھا، پاکستان نے معاملات کو سلجھانے میں کردار ادا کیا، لیکن وہ امریکہ کی بھی خواہش تھی، امریکہ نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے، لیکن یہ افغانوں کے جو مذاکرات ہیں، اس میں پاکستان کو ذرا بیک گراؤنڈ میں رہنا پڑے گا، اور زیادہ کوئی ویزیبل رول پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے بہت مخالفین ہیں افغانستان میں، افغان حکومت بھی نہیں چاہے گی۔ تو میرے خیال میں ابھی افغانوں کو مذاکرات کرنے دیں، جہاں جب پاکستان سے کہا جائے گا تو پھر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ اکیلے پاکستان کا کام نہیں، یہ امریکہ، سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ایران، روس، چین، ان سب نے مل کر افغانستان میں امن قائم رحیم کرنا اللہ ہے۔ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سوویت انخلا کے بعد نجیب اللہ کی حکومت 1992 میں کلیپس ہو گئی تھی۔ اس بار بھی جب امریکی افواج افغانستان سے انخلا کرے گی تو اس کے بعد جو اشرف غنی کی حکومت ہے، کیا وہ غیر مستحکم ہو سکتی ہے؟ اور جس طرح بین الاقوامی قوتوں نے افغانستان کو کافی حد تک
بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا 90 کی دہائی میں، کیا وہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ پھر سے ہو سکتا ہے اس امن معاہدے کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 مہینے تو یہ امریکی فوج رہے گی، اس کا انخلا 14 مہینے میں مکمل ہوگا، اور اس کے ساتھ 13,000 امریکی فوجی ہیں، 5,000 تو نکل جائیں گے جلدی، لیکن جو باقی ہیں وہ تو رہیں گے، اور 17,000 جو ہیں وہ نیٹو کے باقی فوجی ہیں۔ تو یہ فوج وہاں تقریباً 14 مہینے رہے گی۔ تو میرے خیال میں اس عرصے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے وہ شاید موجود رہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایسا ایک معاہدہ ہو جائے، غیر ملکی فوج نکلنا شروع ہو جائے، طالبان یہ دعویٰ کریں، آج بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تیسری ایک سپر پاور کو شکست دی ہے، تو اس سے پھر جو افغان فوج ہے، پولیس ہے اور جو حکومت کے حامی لوگ ہیں، ان کا مورال ذرا گر جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اگر افغان حکومت فوج کے لوگ وہ طالبان کے ساتھ بڑی تعداد میں شامل ہونا شروع ہوئے تو پھر تو یہ حکومت مزید کمزور ہو جائے گی۔ خود اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ اگر غیر ملکی امداد ملنا بند ہو گئی تو 6 مہینے میں ان کی فوج بکھر جائے گی، اور فوج کا بکھرنا جو ہے وہ افغان حکومت کا بکھرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صرف فوج کو بلاتے ہیں واپس یا فوجی امداد کو بھی روکتے ہیں۔ $5 بلین امریکہ کی طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے آتا ہے سالانہ، اگر وہ امداد رک جائے یا کم ہو جائے تو پھر جس طرح اشرف غنی خود کہہ رہے ہیں ان کی فوج جو ہے وہ شاید بکھر جائے۔ تو کافی اس میں امکانات ہیں، کافی میں سمجھتا ہوں خطرات بھی ہیں، اور یہ ابھی یہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ایک راستہ کھل گیا ہے، لیکن مزید ابھی کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور بات چیت کرنی پڑے گی۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسی پر وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے میڈیا پروٹیکشن بل کے متعلق۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت پر بھرپور تنقید ہوئی ہے کہ وہی میڈیا جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف ملک بھر مقبول ہوا، اور وہی میڈیا جس کے ذریعے عمران خان نے پی ٹی آئی کے مقبول ہونے سے پہلے اپنا بیانیہ ملک بھر نشر کیا کرتے تھے، اسی میڈیا پر قطغن لگائے جا رہے ہیں، اس کو سیلف سینسرشپ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس پر بے تحاشا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جو نیا میڈیا پروٹیکشن بل ہے اس کو بھی پروٹیکشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے سلسلے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور قدم ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے پابندیاں لگائیں، میڈیا پر بھی آپ مزید پابندیاں لگائیں گے۔ جناب شرازی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں سارے صورتحال کو؟ آپ کا جو صحافتی تجربہ ہے اس کا بھی ہم ذرا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جناب کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو، اور اس بات کا کیا بنا ہے شرازی صاحب کہ آپ نے پیمرا کو PMRA بنانا تھا، ان ساروں کو ایک باڈی بنانا تھا، اس کا کچھ نظر نہیں آیا اس پر کوئی امپلیمنٹیشن؟ وہ تو اب تو لگتا ہے کہ واقعی وہ چودھری فواد حسین صاحب کا بیبی تھا، اور وہ گئے تو وہ بیبی پری میچور ہی میرے خیال میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو وہ کوئی گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر کوئی ویل تھاٹ ڈیسیجن نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا خیال تھا۔ لیکن اگین اگر وہ کر بھی رہے تھے تو ان گڈ فیتھ کرتے تو بڑی اچھی بات تھی کہ آپ ایک انڈر دا ون امبریلا آپ ساری چیزوں کو لے کے آتے، تاکہ آپ کو مختلف ادارے نہ بنانے پڑتے، اس سے کنفیوژن نہ پیدا ہوتی، اور چیزوں کو بہتر انداز میں ریگولیٹ کرنے میں مدد ملتی۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسد کہ یہاں پہ بہرحال معذرت کے ساتھ لفظ میں بڑا سخت یوز کر رہا ہوں کہ بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ میڈیا کو سٹریم لائن کرنے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، رادر یہ ہے کہ آپ اظہار رائے کے جو یہ فورمز ہیں ان کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حالت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا ریگولیشن سے رول لے کے آئے ہیں، آپ اس کو ہی دیکھ لیں۔ آپ نے ایک نیشنل کوآرڈینیٹر کا آپ نے ایک عہدہ کریٹ کر دیا، اس شخص کو آپ نے اختیار کل کا مالک بنا دیا، گویا کہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کیا چیزیں نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے پھر ان سوشل میڈیا کمپنیز کو نوٹس جاری کرنے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز ایمرجنسی نوعیت کی ہے،
انہوں نے آپ سے کہنا ہے کہ جن ایجنسیز کو وہ آپ کے پاس بھجوا رہے ہیں ڈیٹا ایکسیس دینے کے لیے آپ نے ان کو دینا ہے، اور یہ سارے فیصلے 6 گھنٹے کی قلیل مدت میں کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گوگل، فیس بک اور دیگر اس طرح کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، ہمیں پاکستان کی مارکیٹ نہیں چاہیے، ہم یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا سر کہ اس سوشل میڈیا سے جڑے جو ہزاروں لوگ اپنے اپنے گھر کے چولہے جلا رہے ہیں ان کے چولہے بجھ جائیں گے، اس کا اور تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ کہاں چیزوں کو اس طرح روکیں گے، یہ ماڈل نہیں چلنے والا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی میڈیا کو اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے، ان کے شہری بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنی ریاستوں، اپنی ریاستی مشینری کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے ان کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ بیکار کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایک ایسا ملک کہ جہاں 70 برس تک بہرحال میڈیا کسی نہ کسی انداز میں رہا ہے اور اس کے ایک مخصوص حد تک اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع ملا ہے، آپ وہاں پہ کوئی اس طرح کا آمرانہ قسم کا ماڈل لے کے آئیں گے جس میں آپ کہیں گے کہ جی بالکل آیا تو آپ ہماری کو زبان بولیں یا پھر آپ بند ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا ظلم ہوگا، اس میں آپ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس ملک کا جو ہائیسٹ فورم ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کال پرسوں کس تقریب میں فرما رہے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز مل کے آپ کر لیں، تو گویا کہ 4 اخبار مل کے ایک اخبار نکالیں تو ایک اخبار کے اوپر 4 اخبارات کی پیشانیاں چھپ رہی ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں کی وزڈم ہے، پتہ نہیں کون لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ اگر میڈیا کا منہ بند کر دیں گے تو اس ملک کے اندر مہنگائی بند ہو جائے گی، اس ملک کے اندر آپ کی حکومت کو دوام مل جائے گا، سارے مسائل حل ہو گئے۔ بھائی مسائل میڈیا کی طرف سے نہیں ہے، مسائل آپ کی پالیسی سے جڑے ہیں سارے۔ ایک ایسا ملک جہاں ہیرلڈ بند ہو چکا ہے، نیوز لائن بند ہو چکا ہے، چینل بند ہونے کو جا رہے ہیں، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں یہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے اب واضح ہوتے رہیں۔ لیکن خیر اس سے ہٹ کے جو میڈیا پروٹیکشن بل ہے شرازی صاحب، انسانی حقوق کی وزارت جب باقی وزارتوں پہ تنقید نہیں کر رہی ہوتی اور لابینگ نہیں کر رہی ہوتی کہ کسی طرح سے ہمیں وزیر خزانہ بنایا جائے، وزیر خارجہ بنایا جائے، اس بار انہوں نے ایک میڈیا پروٹیکشن بل پر کچھ نہ کچھ لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کی ہے، جو صحافیوں کے لیے ایک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے میکنزم رکھنے چاہیے جس سے ان کی حفاظت ہو سکے، ان کو ان باقی چیزوں سے محفوظ کیا جائے۔ لیکن وہ بل ابھی تک پاس نہیں ہوا۔ کئی ایسے بل ہیں جن کا وزارت انسانی حقوق نے عہد کیا تھا کہ ہم وہ تمام بلز کو منظور کریں گے، ان کو ایکٹس میں تبدیل کریں گے، لیکن وہ فی الحال نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ بات، اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا، اور دوسرا جناب یہ جو آئے رحمان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے 2019 میں، بہت زیادہ اب سال ایسے ہی آ رہے ہیں جس میں میڈیا فریڈمز کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، لیکن اس بار انہوں نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ جو آپ کے صحافی ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، میڈیا کورٹس کو آپ نے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک صحافی کو آپ نے ایک اینٹی ٹیرر کورٹ میں کیس میں لگایا ہے، پھر سائبر کرائم کا قانون ہے، وہی جو ہم نے ابھی بات کی کہ آپ کے جو اہم ترین رسالے تھے، ہیرلڈ کا جو رپورٹنگ کا معیار ہے ہر دنیا میں بچہ جانتا ہے جناب۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک نیشنل ایسٹ کو کھویا ہے جب ہیرلڈ نے اپنے دروازے بند کیے ہیں۔ تو یہ جو سارے نکات آپ کو اس طرح کی فہرست میں ملتے ہیں، اور پھر ہم خیر اس شو پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بین الاقوامی فورا کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لیکن آپ کی اس سے مثبت امیج نہیں جا رہی جناب۔ بالکل بھی نہیں جا رہی، بالکل میرا خیال میں وہ حکومت کے جو بہرحال کلیم کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ان کے بارے میں پرسیپشن کو پازیٹیو بنا ہے یا اقتدار میں آئے ہیں تو اس میں میڈیا کا ایک بہت وائٹل رول ہے، اور وہ حکومت اگر اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے تو پہلے ان کو یہ معافی مانگنی چاہیے کہ وہ پہلے جھوٹ بولتے رہے ہیں، وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اقتدار میں ہیں، ان کا منشور اتنا کیچی تھا کہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، اس کے اندر میڈیا کا کوئی رول نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ ویسٹرن انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو اس طرح کاؤنٹر نہیں کرتے کہ آپ مستند قسم کے اداروں کو بند کر دیں۔ بالکل، رادر یہ ہے کہ آپ اپنی بات کھل کے کہیں اور انہی فورم کو اپنی فیور میں یوز کریں۔
مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ایسا فورم پاکستان کے اندر میڈیا کو ہو کہ جس نے یہ انکار کیا ہو کہ جو گفتگو اس ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے یا ان کے وزراء کر رہے ہیں ان کو چھاپنے سے یا ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے انکار کیا گیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں جناب میڈیا فورم ان کے لیے اویلیبل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ ان کی بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو بہت ہی ایک برے لینس سے آپ پھر اس کو شیئر کرتے ہیں اور کہ فیک نیوز کی وجہ سے ہماری ساری بات ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے, میڈیا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب. نہیں, میرا خیال میں فیک نیوز کے حوالے سے فورم موجود ہے, اب عدالتوں میں جائیں آپ. اور میں تو پچھلے شوز میں بھی یہی بات اسد ہو رہی تھی کہ فیک نیوز جنریٹ کون کرتا ہے, کتنے معاملات کے اندر ہم خود اپنی طرف سے کوئی گھڑتے ہیں. یہ تو سیاست دانوں کی کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, عمران خان صاحب کی کسی اور کے بارے میں, ان کے بارے میں اگر کوئی کلیمز آ رہے ہیں تو بالکل آپ میڈیا کو ضرور فریق بنائیں, لیکن جو فیک نیوز جنریٹ کر رہے ہیں آپ اس کو پکڑے نا بھائی. ہم تو آپ کو منع نہیں کر رہے, لیکن اس کا سارا الزام آپ میڈیا ہاؤسز پہ لگائیں کہ شاید میڈیا آپ کے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہرحال فیئر جرنلزم ہو رہا ہے, اور جو کرٹیسزم گورنمنٹ پہ ہوتا ہے, دیکھیں جب آپ اس وقت حکومت کر رہے ہیں تو ریسیونگ اینڈ پہ آپ ہی ہوں گے, تنقید آپ پہ ہوگی, وہ اپوزیشن ہو یا میڈیا ہو. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت آپ کر رہے ہوں, تنقید صرف نون لیگ کی ہو رہی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو رہی, ایسا نہیں ہو سکتا. پالیسیز آپ کی ہیں, ان کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے تو بڑی اچھی بات, لوگ کہیں گے جی بالکل آپ اچھا کر رہے ہیں. بٹ اگر ان کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا آپ عوام کے اینڈ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے لوگ یہی بات کریں گے. اگر آپ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اگر ٹیکسز پہلے 8 روپے تھے اور آپ اس کو 18 روپے کریں گے, اگر جی ایس ٹی پہلے 16% تھا 17% کریں گے, اسی طرح کہ اگر آپ بجلی قیمتوں میں 4 بار اضافہ کریں گے, گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ کریں گے, تو مجھے بتائیں کہ کون سا دنیا کا میڈیا ہے جو کہے گا کہ نہیں اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی مہنگائی نہیں آئی. اگر انفلیشن پہلے 7% پہ 9% پہ 8 پہ تھا اور آج 15% پہ چلا گیا ہے, تو مجھے بتائیں, یا تو آپ مجھے کہیں کہ آپ میں جھوٹ بولوں کہ نہیں جی 14% پہ نہیں ہے, یہ 7% پہ ہے, تو پھر تو آپ کہیں کہ ہمیں آپ مجبور کریں کہ ہم یہ کریں. بٹ اگر ہم فیکچوئل پوزیشن کو ڈسپلے دے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کا آپ کے خلاف کمپین ہو رہی ہے. جو اس کا قانونی زاویہ ہے, کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا سا کم ہو رہا ہے, جو کہ کہتا ہے کہ آپ ایک 7 اراکین کی ایک کمیشن بنائیں اور ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج اس کی سربراہی کریں گے, اور آپ کو تفتیش کے اختیارات ہوں گے, تحقیق کے اختیارات ہوں گے کہ اگر کسی صحافی کے خلاف وائلنس ہو رہی ہو, اس کو دھمکایا جا رہا ہو, اس کو آپ کڈنیپ کر لیں, اس کی کوئی انفورس ڈس اپیرنس ہو جائے, تو 14 دن کی مدت ہے, اس میں آپ انویسٹیگیشن کر سکیں گے. ہم ایسے کمیشن کو با اختیار بھی کریں گے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب, یہ ایک مثبت قدم ہے میرے قریب. یقیناً میرے خیال میں بڑا مثبت قدم ہے, لیکن آپ کو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے اسد کہ بہرحال جہاں پھر الزام لگتا ہے کہ اگر کسی کو ہراس کیا جا رہا ہے, کسی کو وکٹمائز کیا گیا ہے, کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کسی کو لاپتہ کیا گیا ہے, تو پھر ان اداروں کے اینڈ کے اوپر بھی تعاون ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتے کوآپریشن تو پھر اس طرح کے مسائل 14 دن کیا 14 مہینے میں 14 سالوں میں بھی حل نہیں ہوتے. تو پھر ریاست کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. اگرچہ خیالات بڑے اچھے ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اوپر پھر عمل درآمد اس طرح ہو نہیں پاتا جیسے ہونا چاہیے. عمل درآمد جناب سب سے اہم بات ہے اس کے لیے بھی, اور جو بھی پہلے بات کر رہے تھے افغان معاہدے کے لیے بھی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.